वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुल्क के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां साहब वापस नहीं आ सक रहे। क्या मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग शीन निकल आई है? इसकी क्या तफसीलात हैं, किसने इस हवाले से इतराजात किए हैं, वो थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ जो मुर्गी पालने की एक स्कीम थी पिछले हुकूमत की, और उसके ऊपर मौजूदा हुक्मरान बड़ी तनकीद करते थे, अब उन्होंने क्या किया है वो तफसीलात भी शेयर करूंगा। राना सनाउल्लाह साहब ने गिले शिकवे किए हैं जनाब, इस दफा इमरान खान से नहीं, IMF से। पहले वो ये कहते थे ना कि इमरान खान होश के नाखून ले, अब वो ये कह रहे हैं कि IMF जो है वो होश के नाखून ले। किस किस्म की तरले मिन्नतें हो रही हैं IMF की, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और थोड़ी सी चीजें श्रीलंका के हवाले से, और सहाफी इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी, समी इब्राहिम के ऊपर होने वाले मुबैना हमले, उसके हवाले से भी थोड़ी सी डिटेल्स हैं, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, जिस तरह सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने एक दफा एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि जो ये तासुर है ना कि मुस्लिम लीग नून से कभी मुस्लिम लीग शीन नहीं निकलेगी, लेकिन जिस दिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे उसी दिन मुस्लिम लीग शीन निकल आई थी प्रैक्टिकली। इसलिए कि अगर आप इस वक्त देख सकें तो जो बड़े मियां साहब हैं वो मुल्क में वापस नहीं आ सकते, ऑल्दो कि उनके भाई की हुकूमत है। उनकी जो साहिबजादी हैं उनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म बन गए हैं, अपने बेटे को वज़ीर आला बना दिया है। और आपने देखा कि हालिया अरसे के अंदर जितने भी इत्तेहादी हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ डील करते रहे, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते रहे। और यही तासुर पाया जाता है कि जो ताकतवर हल्के हैं वो भी शहबाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं। और ये जो मौजूदा हुकूमत आई है इसकी भी एक बुनियादी पॉइंट ये है कि जो बड़े मियां साहब हैं या मरियम बीबी हैं उनका मुस्तकबिल में भी कोई रोल नहीं होगा। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी अब आवाजें आना शुरू हो गई हैं। जावेद लतीफ साहब ने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए, उनसे बात करते हुए ये कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि जी हमारी हुकूमत है लेकिन मियां साहब की वापसी के लिए किसी किस्म की कोई कानूनी, जिसे आप कह सकते हैं, तरमीम नहीं की जा रही। बुनियादी तौर पे जो अखबार की खबर है उसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि कोई NRO टाइप कोई कानून साजी की जाए ताकि उनके मुकदमात खत्म हो और बड़े मियां साहब वापस आ सकें। अगर इस हालत में वो वापस आते हैं तो उनको जेल जाना पड़ेगा। देखें, ये मैं काफी दफा पहले भी कह चुका हूं, अर्ज कर चुका हूं कि ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और मियां साहब की वापसी नहीं हो रही। देखें, इसहाक डार साहब ने भी ऐलान तो किया है लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। इसलिए कि पहले ये कहा जाता था कि अदालतें तो आजाद हैं लेकिन जो इमरान खान की हुकूमत है वो बड़ी जालिम है, इमरान खान हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करेगा। लेकिन इस वक्त तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उनके होते हुए मियां साहब का वापस ना आना यकीनन ये जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक परेशान कुन चीज है। और यही वजह है कि अब उनकी जमात के अपने सीनियर लीडर मियां जावेद लतीफ साहब ने इस किस्म की सख्त बात की है और अखबार के अंदर वो पूरी जो मीडिया के अंदर है बड़ी डिटेल से उसको रिपोर्ट भी किया गया है। तो अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब अपने भाई को वापस लाने के लिए क्या इकदाम करते हैं, कोई उनको मदद फराम करते हैं। इसलिए कि यहां से आप पाकिस्तान से बंदे लेके चले गए, मियां साहब से मिलके आ गए, लेकिन अभी तक मियां साहब का कोई रोल उस तरह वाज़ेह नजर नहीं आ रहा। मियां साहब को लाया नहीं जा रहा पाकिस्तान में। अगर कहते हैं कि सबके ऊपर मुबैना इल्जामात थे, सबके ऊपर मुकदमात थे, तो सारे तो हुकूमत के अंदर सेट हो गए। तो बड़े मियां साहब का क्या कसूर है? तो बुनियादी तौर पे जो लोग ये कहते थे कि कभी भी नून लीग से शीन लीग नहीं निकलेगी, लेकिन कुछ ताकतों ने बड़ी चालाकी से शीन लीग निकलवा दी है। शीन इस वक्त इक़्तिदार में है और नून बेचारी लंदन में बैठी हुई है, और नून से जो सिंपथाइजर्स हैं वो जो हुकूमत के अंदर भी हैं वो भी इस हवाले से अब गिले शिकवे कर रहे हैं। देखते हैं कि अब बड़े मियां साहब की वापसी के लिए शहबाज शरीफ साहब कुछ करते हैं या फिर जुबानी जमा खर्ची चलता रहेगा। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी IMF ने तिगनी का नाच नचा दिया है। बुनियादी तौर पे इस तरह की उनकी जो बयान है उसका मतलब यह है कि नाक से लकीरें निकलवा दी हैं, लेकिन वो IMF हमारे साथ डील नहीं कर रहा। IMF होश के नाखून ले, हम एटमी ताकत हैं। मतलब बात इस हद तक आ गई है कि हम IMF को अब तरले मिन्नतें कर रहे हैं। देखें, ये तो हुकूमत, हमें ये बताया गया था कि नाइलों की हुकूमत जाएगी और ये तजर्बाकारों की हुकूमत आएगी, ये तो फिर बैनुल कौमी सतह पे भी डील कर लेंगे, इनकी वजह से तो हर चीज ठीक हो जाएगी। वो तो हर किसी को अपसेट करता है, मुल्क के अंदर भी उसने तो एब्सोल्युटली नॉट कह के जनाब बाहर भी सबको अपसेट कर दिया। ये तो कहते थे कि जी हमें नहीं कहना चाहिए था एब्सोल्युटली नॉट, हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, हम जो है बेगर्स कांट बी चूजर्स। लेकिन इस सब चीजों के बावजूद हालत ये है कि अब हमारे जो वजीर दाखिला साहब हैं वो ये फरमा रहे हैं कि IMF होश के नाखून ले। भाई, IMF कोई आपका झेली इदारा या पाकिस्तान का झेली इदारा तो है नहीं है कि वो होश के नाखून लेगा। कुछ उसका क्राइटेरिया होता है
اس کو جب آپ میٹ کرتے ہیں تو تب ہی چیزیں آگے بڑھیں گی. شبر زیدی صاحب سے کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے 3 سے 4 ٹیئر ہوتے ہیں. جو یہ حکومت اس وقت باتیں کر رہی ہے ان کے بقول وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی تک پہلے ٹیئر میں پھنسے ہوئے ہیں, اس کے بعد یہ دوسرے ٹیئر میں جائیں گے, تیسرے چوتھے میں جا کے کہیں پہ چیزیں فائنل ہوں گی. اب یہی لگتا ہے کہ اتنا ہفتے گزر گئے, سب کچھ کر لیا, عوام کے اوپر مہنگائی کا جو حال ہے, جس قسم کی مہنگائی ان کے اوپر مسلط کی گئی ہے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر, سب کچھ سرنڈر کر دیا. لیکن اس کے باوجود اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے. بھائی ہوش کے ناخن تو حکومت لینا, جس طریقے سے آپ عوام کے اوپر یہ بوجھ ڈال رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس سے آئی ایم ایف آپ سے خوش ہوگا. ان سے تو آپ ٹیکنیکل سطح کے اوپر جب کریں گے بات چیت, ان کو تو جب آپ اپنی کمپیٹنس شو کروائیں گے, بتائیں گے کہ یہ چیز ہم اچیو کر سکتے ہیں, تو پھر وہ آپ کے ساتھ ڈیل کریں گے. آپ کے یہ کہنے سے, ترلے منتیں کرنے سے یا ان کو تانے مارنے سے تو چیزیں حل نہیں ہوں گی. لیکن یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے کہ تجربہ کاروں کی حکومت, اتنی زیادہ جماعتوں کی حکومت, اور حالت یہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں کر پا رہے. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ صحافی عمران ریاض خان صاحب کو رہا کر دیا گیا. اس کے بعد مبینہ طور پہ سینئر صحافی جو ہیں سمیع ابراہیم صاحب, ان کے اوپر بھی حملہ ہوا اسلام آباد کے اندر. اور اسی دو اسنا کے اندر ایک واقعہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھی پیش آیا. انفارچونیٹ واقعہ تھا, نامناسب واقعہ تھا, ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. لیکن میں نے آپ کو کل بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دنیا بھر میں جمہوری ممالک کے اندر عوام جو ہے حکمرانوں کے سامنے, طاقتور لوگوں کے سامنے, جہاں پہ جمہوری روایات مضبوط ہوں, وہ اس قسم کی باتیں کرتی رہتی ہیں. اور یہ ایک جمہوریت کی قیمت ہے, آزاد معاشرے میں رہنے کی قیمت ہے, آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. لیکن اس کے اوپر احسن اقبال صاحب کا غصہ چلے, ان کے ساتھ تو ایک واقعہ ہوا, ان کا غصہ تو حق بجانب ہے, وہ ضرور غصہ کریں. لیکن ہمارے کچھ صحافی, ہمارے کچھ دانشور یہ کہتے رہے کہ اس فیملی کو پولیس کے حوالے کر دو, اس فیملی کو یہ کر دو. پھر اس فیملی کی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں, اس طرح کے اکاؤنٹ سے شیئر کی جا رہی ہیں کہ جن اکاؤنٹس کو بڑے بڑے لیڈران فالو کرتے ہیں کہ یہ عورت ادھر رہتی ہے, یہ عورت یہاں پہ گئی ہے, اس عورت نے یہ پہنا ہوا ہے. تو میرے خیال میں اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. باقی جو آؤٹ ریج اس کے اوپر آئی احسن اقبال صاحب کی جانب سے, چلیں وہ انڈرسٹینڈیبل ہے, انسان کو غصہ آتا ہے, انہوں نے کر دیا. لیکن جو دیگر لوگ ہیں, جو آزادی رائے کے چیمپئن ہیں, جو دیگر اس طرح انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں, کیا انہوں نے یہی آؤٹ ریج عمران ریاض کے لیے دکھائی تھی؟ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کوئی ایک بھی آپ سیاسی جماعت بتا دیں مجھے, بلاول صاحب دکھا دیں, آپ مجھے زرداری صاحب دکھا دیں, اسفن یار ولی دکھا دیں, آپ مولانا صاحب کا بتا دیں, کسی بندے نے بھی ان میں سے جماعتوں میں سے کہا تھا کہ یار یہ عمران ریاض کے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ کسی نے بھی یہ بات کی کہ یہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ ان میں سے کسی نے بھی, اور کسی کو کوئی آؤٹ ریج نہیں ہوئی, کوئی غصے میں نہیں آیا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں احسن اقبال جیسے واقعات جو ہے نا, جو ان کے ساتھ انفارچونیٹ واقعہ پیش آیا, افسوسناک واقعہ پیش آیا, یہ دنیا بھر کے جمہوری ممالک میں پیش آتے رہتے ہیں. اور اس کی میں نے لاتعداد مثالیں آپ کو دی ہیں, آپ گوگل کر کے دیکھ لیں تو آپ کو مل جائیں گی. لیکن جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا نا, اس کی مثال کسی بھی جمہوری ملک میں نہیں ملتی. اور پھر آپ اداروں کے پیچھے چھپتے ہیں, لکی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ ان کی لک ایسی تھی, یا پھر وہ ہمارا تو کچھ نہیں اس میں, وہ تو انہوں نے یہ کہہ دیا. پھر اس کے آپ اس طرح کرتے ہیں کہ پردے کے پیچھے رکھ کے کسی اور کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں. پوری قوم نے دیکھا کہ اس حکومت نے اون کیا جو عمران ریاض کے خلاف ہو رہا تھا. اسی حکومت کی پولیس ان کو لے لے کے پھرتی رہی, اسی حکومت کے سرکاری وکیل ان کے خلاف پیش ہوتے رہے. تو یہ سارا جو ذمہ داری ہے ہم جس پہ ڈال سکتے ہیں وہ یہ حکومت ہے, یہ بلاول کی حکومت, زرداری کی حکومت, شہباز شریف صاحب کی حکومت, حمزہ صاحب کی حکومت, ان سب کی حکومت جو ہے یہ ان کی سیاسی سوچ ہے جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا. اب جو سمیع ابراہیم صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس نے ان کے اوپر حملہ کروایا, کیوں کروایا, اس لیے کہ اختلاف رائے کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کے رویے مناسب نہیں ہے. اچھا, ایک اور چیز جو ہے, عمران ریاض کی رہائی کے بعد بہت سارے دانشور اور بہت سارے حکومتی لوگ, خاص طور پہ پیپلز پارٹی والے, علی وزیر کی رہائی کی بھی بات کر رہے ہیں, اور علی وزیر کے کیس کو عمران ریاض صاحب کے کیس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. دیکھیں, علی وزیر صاحب ہوں, عمران ریاض صاحب ہوں, یا کوئی تیسرا شخص بھی ہو, ملک کے اندر آئین موجود ہے, قانون موجود ہے, اس کے مطابق ان کو انصاف ملنا چاہیے. لیکن عمران ریاض کی دفعہ تو کوئی بھی نہیں بولا, نہ ہی عمران ریاض کے اوپر اس طرح کے الزامات تھے. علی وزیر صاحب کے حوالے سے جو سپیچز ہیں اگر آپ لوگوں نے سنی ہوں گی تو وہ کافی مختلف نوعیت کی تھیں اور وہ زیادہ تلخ سپیچیں تھیں. لیکن اگین
بات کی ہے، کسی کو مارا نہیں ہے، تو آپ یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ جناب ان کو کورٹ سے انصاف ملنا چاہیے، لیکن انصاف لے کے کس نے دینا ہے؟ جب آپ نے حکومت بنانی تھی تو علی وزیر کو آپ جناب ادھر سے اٹھا کے لے آئے پارلیمنٹ کے اندر، اپنا ووٹ لے لیا، اس کے ووٹ کے اوپر آپ کی حکومت کھڑی ہے، اور اب باہر نکل کے آپ چی گویرا بن رہے ہیں اور ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جی علی وزیر کو انصاف نہیں ملا، علی وزیر یہ بھائی آپ لوگوں کی حکومت ہے، آپ لوگ کبھی سینٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی مشرف نے آنا ہے یا نہیں آنا وہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ جو فریڈم ہے نا آپ کا، اور یہ جو آپ کا جسے کہہ سکتے ہیں نا ایک خاص کوالٹی ہے کہ آپ اقتدار میں بھی ہیں، مزے بھی اقتدار کے لوٹ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے الزام بھی ہمارے اداروں کے اوپر لگا رہے ہیں، کبھی وہ ڈان لیکس کی شکل میں لگتا ہے، کبھی وہ کسی اور شکل میں لگتا ہے، کہ وہ کبھی میمو گیٹ کی شکل میں لگتا ہے، کبھی کسی چیز کی شکل میں لگتا ہے، کبھی سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ چیزیں تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بھائی پھر آپ اقتدار میں کیوں ہیں؟ آپ اقتدار کے مزے کیوں لوٹ رہے ہیں؟ تو یہ بڑی ایک عجیب سچویشن ہوتی ہے کہ جب بھی یہ لوگ دونوں جماعتیں اقتدار میں ہوتی ہیں تو یہ اقتدار کے بھی انجوائے کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو الزامات ہیں وہ ہمارے اداروں کے اوپر بھی لگا رہے ہیں کہ جی تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے علی وزیر کو کسی اور نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ بھائی پروسیکیوشن آپ کی ہے، ادارے آپ کے ہیں، آپ علی وزیر کو چھڑوا لیں، اسپیکر سے کہیں کہ ان کا جو ہے وہ کریں، آرڈر جاری کریں ان کی پروڈکشن کا۔ اسپیکر صاحب تو آپ نے ابھی الیکٹ کیا ہے نا کہ دنیا کی سب سے بڑی جو آپ کہتے ہیں یہ جمہوری اتحاد ہے، 70% ووٹ ہیں، تو اسپیکر صاحب آرڈر جاری کریں، پروڈکشن آرڈر جاری کریں علی وزیر صاحب کا۔ آپ حکومت کہے کہ جناب علی وزیر کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں ہم ختم کر رہے ہیں، اٹارنی جنرل صاحب سے مشورہ کریں، کوئی نہ کوئی اس کا قانونی حل نکالیں اور علی وزیر صاحب کو رہا کر دیں۔ تو یہ ٹویٹر پہ آ کے جو ہے وہ قوم کے سامنے جذباتی باتیں کرنا، آؤٹ ریچ شو کرنا، بنیادی طور پہ آپ عوام کی ذہانت کی توہین کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی معاملے میں سیریس ہیں تو آپ حکومت ہیں، جو علی وزیر کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کر رہے ہیں، جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے کیا ہے، اس حکومت نے کیا ہے، اس حکومت کے اداروں نے کیا ہے، اس حکومت کے ماتحت اداروں نے کیا۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ حکومت چھوڑیں اور گھر جائیں۔ تو یہ جو ہے اس طرح چیزیں جو ہے آپ کنفیوز کرتے ہیں، اور ایک طرح سے ہیرو بھی بننا ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ کوئی کام بھی نہیں کرنا۔ اچھا ایک چیز جو میں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جی مرغی پال سکیم، آپ کو یاد ہوگی کہ پچھلی حکومت دیتی تھی مرغیاں پالنے کے لیے لوگوں کو، اور وہ مرغیاں شرغیاں پالتے تھے، اس میں ایک مرغا ملتا تھا اور شاید 4 مرغیاں ملتی تھیں، اور وہ 2 مہینے کے بعد انڈے وغیرہ دینا شروع کر دیتی ہیں، اس کی سبسڈی ملتی تھی اس پہ 50%، اور وہ بڑی ایک اچھی اور کامیاب سکیم جاری تھی۔ پر یہ لوگ بڑا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھیں اس نے جو ہے مرغیاں پالنے پہ لگا دیا، کٹے پالنے پہ لگا دیا۔ اب یہ جو حکومت ہے اس سکیم کی ڈیمانڈ کی وجہ سے اس عید کے بعد یہ دوبارہ یہ سکیم کو بحال کر رہے ہیں۔ جی ہاں جی، یہ دوبارہ سے لوگوں کو مرغیاں دینا شروع کر رہے ہیں، جس کے اوپر یہ تنقید کرتے تھے، لیکن اگر دینا شروع کر رہے ہیں میرے خیال میں ایک بڑا اچھا اقدام ہے۔ کوئی بھی ایسی فیملی ہو جو اس کی وجہ سے جس کا فائدہ ہوگا تو وہ پاکستانی ہوں گے، تو اس طرح کی اسکیمیں جاری رہنی چاہیے، چاہے صحت کارڈ جیسی اسکیمیں ہوں، چاہے اس طرح کی اسکیمیں ہوں جہاں پہ عام عوام کو ریلیف ملتا ہے، تو میرے خیال میں جاری رہنی چاہیے۔ لیکن یہ آپ سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت یہ کس قسم کے مذاق اڑاتے تھے اور کس قسم کی باتیں کرتے تھے، وہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو بھی پتا ہے۔ اب ان کو اس چیز کا ادراک ہوا ہے کہ وہ اسکیم بڑی اچھی تھی، اور اب یہ جو ہے اخباری اس میں میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر چکا ہے، مختلف جگہوں پہ رپورٹ کر چکا ہے کہ جناب اب عید کے بعد یہ اسکیم دوبارہ شروع کی جا رہی ہے مرغیاں پالنے کی۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ اس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ کیا وہ یہ کہیں گے کہ پچھلی دفعہ جو مرغیاں خان نے دی تھیں وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ کڑک مرغیاں تھیں، ہم وہ مرغیاں دے رہی ہیں جو اچھے انڈے دیتی ہیں، یا پھر جو خان صاحب کے انڈے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، جو ہماری مرغیوں کے انڈے ہوں گے وہ بڑے بہترین ہوں گے۔ تو کوئی نہ کوئی انہوں نے اس میں سے نکال لینا ہے۔ اچھا ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب سری لنکا کے حوالے سے۔ سری لنکا کے حوالے سے احتجاج وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جاری ہے، وہاں پہ لوگوں نے جو حکمرانوں کے محل ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیا، مختلف قسم کی وہاں سے ویڈیوز آ رہی، بلکہ ایک ویڈیو تو میں نے ٹویٹر پہ اپنے اکاؤنٹ پہ لگائی بھی، وہاں پہ ایک سری لنکن جرنلسٹ نے بھیجی، اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم کے بسترے کے اوپر عوام کشتیاں کھیل رہی ہے، کہ وہ مذاق کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو ہے احتجاج کا یہ ایک طریقہ ہے، لیکن اس احتجاج کے بعد وہ جو پورا پیلس پہ انہوں نے عوام نے قبضہ کیا، اس کے بعد آج جو وہاں سے تصاویر آئی ہیں وہ تصاویر بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سری لنکا کی عوام وہ اس محل کی صفائی کر رہی ہے، وہ جو وہاں پہ لوگ آگے تھے ایک دم سے، عوام نے آ کے دیکھا کہ جو ہمارے پیسے سے جو اتنی بڑی عمارتیں قائم ہیں، اتنے بڑے علاقے قائم ہیں، یہ پیسہ ہمارا ہے، یہ ٹیکس ہمارا ہے، تو آ کے ہم دیکھیں یہاں پہ ہو رہا کیا ہے۔ پھر وہاں پہ عوام نے اندر کھانے بھی کھائے، وہاں پہ عوام نے اندر سوئمنگ بھی کی، اور خوب انجوائے کیا عوام نے وہاں پہ، اور دیکھا کہ جب عوام کی
یہ حالت ہے باہر کے عوام نہ اس وقت روٹی کھا سکتی ہے نہ پیٹرول لے سکتی ہے. اور جس طرح پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے عید کی میں نے آپ کو مبارک تو دے دی, لیکن اس دفعہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں متوسط طبقے کے جنہوں نے قربانی بھی نہیں کی, قربانی کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ جو آپ کو پتا ہے کہ جو حالات ہیں. تو اینی وے اسی طرح کے حالات جو سری لنکا میں مہنگائی کے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو وہاں پہ بھی پھر عوام نے آ کے جو کیا وہ آپ نے دیکھا. اس کے بعد آبویسلی اس ایریا میں بڑا گند پڑا, جب اتنا بڑا ایک طرح سے عوام کا ریلا آئے گا چیزیں پھوٹیں گی. لیکن اب وہاں سے جو تصاویر آ رہی ہیں آج عوام اس کی خود صفائی کر رہی ہے, اس لیے کہ یہ عوام کا ملک ہے, عوام ہی اس کو اون کرتے ہیں. حکمراں کسی جگہ پہ بھی کسی چیز کو اون نہیں کرتے. آپ کے پیسوں سے ہمارے پیسوں سے یہ حکمران جو ہے سب کچھ عیاشیاں بھی کرتے ہیں, بڑے بڑے محلوں میں بھی رہتے ہیں, سوئمنگ پول بھی بناتے ہیں جس طرح سری لنکا میں سوئمنگ پول کے اندر سوئمنگ کر رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ عوام باہر بھوکی مر رہی ہو اور حکمراں اتنے بڑے محلوں میں رہ رہے ہوں. آپ کو مغربی جو یورپی خاص طور پہ ممالک ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کی عیاشی سے کوئی حکمران رہ رہے ہوں یا افسران رہ رہے ہوں. ہم نے نہیں کسی افسر کی یہاں پہ دیکھی کہ اس کو جناب ڈی سی صاحب کی گاڑی کے اوپر کہیں پہ آپ اگر یورپ چلے جائیں تو آپ یہاں پہ پاکستان میں تو نظر آتا ہے نا کہ جی یہ ڈی سی صاحب کی گاڑی ہے, مجسٹریٹ صاحب کی گاڑی ہے, فلانے صاحب کی گاڑی ہے, جج صاحب کی گاڑی ہے. آپ کو پورے یورپ میں کہیں پہ کوئی قسم کی چیز نظر نہیں آتی کہ جناب قافلے جا رہے ہیں تو وہ ان کی یہ اپنی ذاتی گاڑی پہ نہیں جا رہے, وہ اس چیز پہ جا رہے ہیں, یا اس افسر کو بھی گاڑی ملی ہوئی ہے, اتنا پیٹرول فری ملا ہوا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. موسٹلی یورپی ممالک میں بہت کم ایسی پوسٹ ہوتی ہیں جہاں پہ سیکیورٹی کی وجہ سے لوگوں کو لے جایا جاتا ہے یا ان کو پولیس اسکارٹ یا گاڑیاں فراہم کی جاتی ہیں. تو اینی وے عوام نے وہاں پہ خود صفائی وغیرہ سری لنکا میں اب کر رہے ہیں, اور آبویسلی یہ ایک جو ہے وہ حوصلہ افزا چیز ہے. باقی پاکستان کے اندر اور سری لنکا کے اندر جو احتجاج ہے وہ مختلف ہے. میں نے کل بھی کہا تھا, اس لیے کہ سری لنکا کے اندر احتجاج کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا, اس کو عوام لیڈ کر رہی ہے. عوام جب خود لیڈ کرتی ہے تو پھر وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے. پاکستان کے اندر یہ ہے کہ کم از کم ہم اس نہج پہ نہیں پہنچے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جب ماضی میں پی ڈی ایم احتجاج کرتی رہی تو وہ بھی اس کے لیڈران تھے, وہ گائیڈ کرتے تھے کہ ہم نے کس طرح کا کرنا ہے. اور اس وقت بھی جو عوامی غم و غصہ ہے مہنگائی کی وجہ سے, دیگر چیزوں کی وجہ سے, اس کو بھی خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں. تو خان صاحب کی موجودگی میں تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہوں گے. لیکن ہاں اگر ان کو منظرنامہ سے ہٹانے کی کوشش کی گئی, ان کو جیل بھیج دیا گیا, یا خدا نہ خواستہ ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی, تو پھر چیزیں عوام کے اپنے ہاتھ میں ہوں گی, پھر چیزوں کو آپ اس طرح کنٹرول نہیں کر سکیں گے. لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ آئی ایم ایف سے جلد از جلد ہمارا معاہدہ ہو اور اس نہج پہ ہم کبھی بھی نہ پہنچیں, کیونکہ جو بھی اس طرح کی چیز ہوگی, جو بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے, اس سے کسی سیاسی جماعت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, نہ ہی کسی سیاسی جماعت کا کوئی فائدہ ہوگا. اگر نقصان ہوگا تو وہ پاکستان کا ہوگا, اگر نقصان ہوگا تو وہ میرا اور آپ کا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ایک ملک ہے اس کے حوالے سے ویسے بھی لوگوں کو بڑے تحفظات ہیں, ہم ایک جوہری پاور ہیں, تو ہم کبھی بھی یہ چیز افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم اس سچویشن میں جائیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں گے, اور خالی یہ ڈائلاگ بازی جو ہے نا, جس طرح وہ علی وزیر کے معاملے پہ ہر کوئی دانشور بنا ہوا ہے, بھائی حکومت آپ کی ہے تو اس کو لے آئیں, آپ آزاد کریں اس کو. اور عمران ریاض کے حوالے سے بھی جو ہے آپ نے جو کیا وہ دیکھا سب نے. پر اینی وے یہ تھی جی تھوڑی سی تفصیلات. بہت جلد آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.